वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज तलबा, आज हम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की एक नज्म मेहनत की बरक़ात का मुताला करेंगे। ये नज्म नहम जमात के निसाब में शामिल है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए। 1914 में उनकी वफात हुई। उर्दू के मुमताज शायर, नक्काद और नसरनिगार थे। यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद, मुकद्दमा शेर व शायरी इनकी नसरी किताबें हैं। मौलाना हाली शख्सियत तहरीक से वाबस्ता कौम के बहुत बड़े मुस्लिह थे। उर्दू की के पहले नक्काद और पहले सवाने निगार थे। इनके यहाँ कदीम रंगे शायरी भी मौजूद है, मगर इनका असली जौहर और कमाल जदीद रंगे शायरी में जाहिर हुआ। बरखा रुत, उम्मीद की खुशी, हुब्बे वतन, मनाजरा, रहमो इंसाफ, उर्दू उर्दू शायरी में मौलाना का आला तरीन कारनामा मद्दो जज़्र इस्लाम है, जो मुसद्दस हाली के नाम से मारूफ है। पहले हम इनकी नज़्म मेहनत की बरक़ात को देख लेते हैं। मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़ज़ीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। बहुत हम में और तुम में है, में जौहर है मख्फी। खबर कुछ न हमको न तुमको है जिनकी। अगर जीते जी कुछ न इनकी खबर ली, तो हो जाएंगे मिलके मट्टी में मट्टी। ये जौहर है हम में अमानत खुदा की, मुबादा तलफ हो वदीयत खुदा की। तो लाजिम नहीं सहलगर सैद का हाथ आना, तो लाजिम है घोड़ों को सरपट भगाना। न बैठो जो है बोझ भारी उठाना, जरा तेज हांको जो है दूर जाना। जमाना अगर हमसे जोर आजमा है, तो वक्त अजीजो यही जोर का है। बशर को है लाजिम के हिम्मत न हारे, जहां तक हो मुमकिन काम अपने संवारे। खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कहें आरजी जोर कमजोर सारे। अड़े वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हांको। तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे। तुम ही अपनी मंजिल का सामा करोगे, तुम ही करोगे तुम्हें कुछ अगर या करोगे। छुपा दस्ते हिम्मत में जोरे खजा है, मसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है। नज्म को पढ़ने के बाद अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। अड़े वक्त, मुश्किल वक्त को कहते हैं। जौहर का मतलब होता है खूबी, अच्छाई, जोर कज़ा, कुदरत का जोर। सैद का मतलब होता है शिकार, फजीलत, बड़ाई, अच्छाई को कहते हैं। मुबादा ऐसा ना हो, तलफ होना, बर्बाद होना, जाया होना। दरमा इलाज, दवा, सहल, आसान, सहूलत, फरमा रवाई, हुकूमत करना, हुक्मरानी, लाजिम है, जरूरी है, मख्फी, छुपा हुआ, पोशीदा। अजीज तलबा, हम जानते हैं कि नाम जमात के सवालिया पर्चा में सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह में हिस्सा नज्म में से जो 3 अशार की तशरीह करनी होती है, उनमें से अ, एक शेर जो है वो मेहनत की बरकत से आ सकता है। तो हम पहले अशार की तशरीह के सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ आपकी सहूलत के लिए शेरों के साथ उनके मफहूम लिखे हैं और उनके मेन आइडियाज यानी मरकजी ख्याल को मद्देनजर रखा है। आप जब तशरीह करेंगे तो इन्हीं मरकजी नकात के गिर्द अपनी तशरीह को रखिएगा। मशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली आखिर उनको बढ़ाई। मफहूम देख लीजिए। मेहनत की सख्तियां बर्दाश्त करने वाले आखिर में कामयाब हो जाते हैं। इसका मरकजी नुक्ता है कि कौन लोग मेहनत करते हैं और उनको किस तरह की कामयाबियां मिलती हैं।
دوسرا شعر ہے، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ مفہوم، فضیلت، عزت اور حکمرانی کسی کو بھی محنت اور مشقت کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوتی، یعنی عظمت اور بڑائی کا معیار ہے، اور اس پر پورا اترنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ محنت کرنی ضروری ہے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھ لیجئے، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ مفہوم ہے، باغ کے درخت ہمیشہ نیچے سے اوپر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی نقطہ ہے، اعلیٰ مقام تک انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے، اور انسان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ درجہ بدرجہ ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، بہت ہم میں تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی۔ مفہوم ہے، ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ مرکزی نقطہ ہے، علم و عمل سے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے واقفیت حاصل ہوگی، اور علم و عمل کو درست کرنا ضروری ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ اگر ہم نے درست سمت اختیار نہ کی تو یہ صلاحیتیں ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، یعنی ہمارے ساتھ ہی قبر میں چلی جائیں گی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے فائدے کا بھی سامان کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ شعر نمبر 6 ہے، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادات طلب ہو ودیعت خدا کی۔ مفہوم ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں، اس لیے انہیں ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ مرکزی نقطہ دیکھیں، ہماری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا بلکہ آنے والی نسل کو بہتر صورت میں دے کر جانا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، نہیں سہل گر صید کا ہاتھ آنا تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بگانا۔ مفہوم ہے، اگر شکار پکڑنا مشکل ہو تو گھوڑوں کو تیز دوڑانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس شعر کا مرکزی نقطہ ہے، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رفتار کو تیز کرنا پڑے گا۔ اگر سست روی سے چلتے رہیں تو کبھی بھی منزل نزدیک نہیں آئے گی، اور ہم اس دنیا سے بغیر اپنے مقصد کو حاصل کیے رخصت ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 8 ہے، نہ بیٹھو جو ہے بوجھ باری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا۔ مفہوم ہے، جب مشکل اور بھاری بوجھ اٹھانے پڑیں تو سستی کو چھوڑ کر رفتار کو تیز کرو۔ کام کی زیادتی سے گھبرانا نہیں چاہیے، سستی سے بچیں، بلکہ اس کی بجائے چستی اور تیزی سے کام کرنا ضروری ہے۔ شعر نمبر 9 ہے، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ مفہوم ہے، حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی پوری قوت سے ان کا مقابلہ کریں۔ مرکزی نقطہ ہے، وقت کے تقاضوں کے پیش نظر خود کو بدلتے رہنا چاہیے، پوری طاقت سے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 10 دیکھیں، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے۔ مفہوم ہے، انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے کام کی بہتری کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ مرکزی نقطہ ہے، خراب حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اپنے کاموں میں بہتری کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 11 دیکھیں، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ اللہ کے علاوہ ہر سہارے اس کا مرکزی نقطہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر سہارا عارضی اور وقتی ہے، اس پر بھروسہ کرنے والے کامیاب رہتے ہیں۔ مفہوم ہے، دنیا کے تمام سہارے اور طاقتیں عارضی اور کمزور ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، شعر نمبر 12 ہے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ مفہوم ہے، مشکل وقت میں دائیں بائیں جھانکنے کے بجائے مشکل کا حل تلاش
خود کرنا ضروری ہے۔ مرکزی نقطہ ہے کسی رہنما کی دائیں بائیں تلاش کرنے کی بجائے اپنی مشکلات کو خود حل کریں۔ یہ بالکل وہی مرکزی نقطہ ہے جو اپنی مدد آپ نے سر سید احمد خان نے حضر کے تلاش کے سلسلے میں بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حضر ہی ملے، انسان کو اپنے لیے کوشش خود کرنی پڑتی ہے۔ شعر نمبر 13 ہے، تمہیں اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تمہیں درد کا اپنے درما کرو گے۔ مفہوم ہے اپنی مشکل کو آسان اور اپنے درد کا علاج کرنے کے لیے خود ہی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ مرکزی نقطہ دیکھیے، ہر مشکل کا حل خود انسان کے پاس ہے، اور وہ حوصلہ، ہمت اور لگاتار محنت ہے۔ یعنی لگاتار محنت ہی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ شعر نمبر 14 ہے، تمہیں اپنی منزل کا ساماں کرو گے تمہیں کچھ اگر یہاں کرو گے۔ مفہوم ہے تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا سامان خود کرنا ہوگا۔ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے میں نے مزید ایک شعر کو لکھا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی آسماں پر ہو، تلا تمہیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یعنی منزل پر پہنچنے کے لیے راستے خود تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ آخری شعر ہے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ مفہوم ہے ہمت سے کام لینے والے تقدیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہمت کرنے والوں کی مدد خدا خود کرتا ہے۔ مرکزی نقطہ، مقصد کے حصول کے لیے محنت کرنے والے تقدیر بدلنا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی مدد آپ کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ اس تشریح میں ہم اپنے تشریح کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اشعار اور اقوال کو استعمال کرتے ہیں۔ اشعار دیکھیے، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے۔ خود درد ہی کو درد کا درما بنا دیا، نے غم حیات کو آسان بنا دیا۔ محنت سے ہے عظمت کے زمانے میں نگیں کو، بے کاوش سینہ نہ کبھی نام بری دی۔ مشہور اقوال دیکھ لیجئے، سر سید احمد خان، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ سقراط نے کہا تھا، مشکلات انسانی ذہن کو اس طرح مضبوط بناتی ہیں جس طرح محنت جسم کو۔ اگر آپ کو کوئی نام بھول جائے کہ یہ قول کس کا ہے، تو آپ اس طرح سے اپنی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ کسی مشہور آدمی کا قول ہے، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کسی اور مشہور شخص نے کہا تھا، انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے امتحانی پرچے کے مطابق، اور یہ مرکزی خیال یا خلاصے کی صورت میں آتا ہے۔ پہلے مرکزی خیال دیکھیں، محنت ہی کامیابی، عزت اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ ضائع ہو جائیں گی۔ مشکل وقت میں ہمت دکھانے والوں اور عارضی سہاروں کے بجائے اپنے زور بازو پر انحصار کرنے والوں کی اللہ خود مدد کرتا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ ہے، محنت کی سختیاں برداشت کرنے والوں کو فضیلت، عزت اور حکمرانی ملتی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ محنت کی راہوں سے ہی اوپر چڑھتے ہیں۔ اگر اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو زندگی میں نہ پہچانا تو وہ مرنے کے ساتھ ہی ضائع ہو جائیں گی۔ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی پوری قوت سے مشکلات کا مقابلہ کریں، سستی سے کام نہ لیں اور تیز رفتاری سے آگے بڑھیں۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے مشکلات کا حل خود تلاش کریں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا سامان خود کریں۔
ہمت سے کام لینے والے ہی تقدیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہمت کرنے والوں کی مدد خدا خود کرتا ہے۔ اس سوال کے مشقی سوالات دیکھ لیں کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادہ تلف ہو ودیت خدا کی، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، مشکل مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ سوال نمبر 4 جو امتحانی پرچے میں آتا ہے، وہ متن کے مطابق سوالات کے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ نظم کے سوالات کے جوابات دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، انسان کو فضیلت، عزت اور فرما روائی کب ملتی ہے؟ ہیڈنگ ضرور لکھا کریں، فضیلت، عزت اور فرما روائی۔ انسان جب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے محنت کرتا ہے تو اسے فضیلت، عزت اور فرما روائی ملتی ہے۔ سوال نمبر بے ہے، اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ مخفی جوہر کی خبر نہ لینے کا نقصان۔ اگر انسان اپنی مخفی صلاحیتوں سے بے خبر رہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کے مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر جیم، اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم آتا ہے؟ اس کی ہیڈنگ ہے، گھڑ سوار کے لیے لازم۔ اگر گھڑ سوار کو دور کا سفر درپیش ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے تاکہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ سوال نمبر دال ہے، بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ ہیڈنگ ہے، بشر کا سب سے بڑا سہارا۔ بشر کے لیے اللہ کا سہارا سب سے مضبوط اور مستحکم ہے، کیونکہ باقی سہارے عارضی اور کمزور ہیں۔ سوال نمبر ہے، ہمت کا حامی کون ہے؟ ہمت کا حامی انسان دستے ہمت سے تقدیر کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو یہ سوالوں کے جواب تھے۔ اب کچھ اضافی سوال دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال میں نے لکھا ہے، ہماری زندگی میں محنت کی کیا اہمیت ہے؟ ہیڈنگ ہے، محنت کی اہمیت۔ ہماری زندگی میں محنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ محنت ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو ذلت سے عزت، کمزوری سے طاقت اور پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ بغیر محنت کے نہ کامیابی ممکن ہے اور نہ ہی باعزت زندگی۔ دوسرا سوال جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، شاعر نے محنت کرنے والوں کے کون کون سے اوصاف اس نظم میں بیان کیے ہیں؟ ہیڈنگ بنا لیجئے، محنت کرنے والوں کے اوصاف۔ وہ محنت کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، مخفی جوہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زور بازو پر بھروسہ رکھتے ہیں، عارضی سہاروں کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس سوال میں ایک جو اصناف نظم کے حوالے سے جو بیان ہمیں ملتے ہیں وہ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع، محمس، مسدس کے ہیں اور اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ شامل ہیں۔ تو میں نے اس کو مرکزی کثیر الانتہابی سوالات کی صورت میں آپ کے لیے جمع کر دیا ہے۔ پہلے قصیدہ کے سوال ہے، لفظ قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو یہ قصد سے بنا ہے۔ قصیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قصد کرنا کے ہیں۔ قصیدہ اور غزل کی حیت کیسی ہوتی ہے؟ ایک جیسی ہوتی ہے۔ قصیدہ کو عام طور پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اردو قصیدہ گوئی میں کون سے شاعر قابل ذکر ہیں؟ ذوق اور سودا۔ اسی طرح غزل کی کثیر الانتہابی سوالات نوٹ کر لیجئے۔ غزل میں عموماً کس چیز کا ذکر ہوتا ہے؟ عشق و محبت کا۔ غزل میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کس انداز میں کرتا ہے؟ اشاروں اور کنایوں کی زبان میں۔ روایت کے مطابق غزل کا تعلق کس کی آواز سے ہے؟ ہرن کی دردناک چیخ سے۔ کن شاعروں نے غزل کے مفہوم کو وسعت دی؟ اقبال، ظفر علی خان، فیض احمد فیض۔ مرثیہ کے کثیر الانتہابی سوالات اس طرح سے ہیں، مرثیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ غم و الم میں کسی مرنے والے کا ذکر خیر۔ اردو میں مرثیہ زیادہ تر کس کے لیے مخصوص ہے؟ اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے۔ اردو میں مرثیہ
सबसे ज्यादा शोहरत किस शायर ने दी, तो मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने। मसनवी के कसीरुल इंतहाबी सवालात, मसनवी उर्दू की किस कैसी सिन्फ है? मकबूल सिन्फ नज़म थे। मसनवी में हर शेर के मिसरों की क्या खसूसियत है? हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मसनवी में मुसलसल काफिए की अदम पाबंदी का क्या फायदा होता है? लंबे तारीखी वाकयात और किस्से आसानी से नज्म किए जा सकते हैं। मौलाना हाली के नजदीक मसनवी क्या है? सबसे कारामद सिन्फ नज्म है। अल्लामा इकबाल ने किस सिन्फ को ज्यादा बरता है? मसनवी को। तो रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? 4। रुबाई के कौन से मिसरे अमूमन हम काफिया और हम रदीफ होते हैं? पहला, दूसरा और चौथा। रुबाई में आमतौर पर कौन से जज्बात बयान किए जाते हैं? सूफियाना जज्बात बयान किए जाते हैं। कता किस चीज को कहते हैं? दो या दो से ज्यादा मुतल्लका शेरों को। कथा कम से कम कितने शेरों पर मुश्तमिल होता है? 2 शेरों पर। कथा के बारे में दर्ज झैल में से कौन सी बात दुरुस्त है? दुरुस्त बात यह है कि इसमें ज्यादा शेरों की कोई हद मुकर्रर नहीं। मोहम्मद के कसीरुल इंतहाबी सवालात, मोहम्मद किस नज्म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है? मोहम्मद की सिन्फ को किसने बरता है? कई शायरों ने बरता है। और बरसात की बहारें, आदमी नामना किस सिन्फ की मिसालें हैं? मोहम्मद की। और ये नजीर अकबर आबादी की नज्मों के नाम हैं। मुसद्दस किस नज्म को कहते हैं जिस शेर का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है? मुसद्दस के पहले 4 मिसरों की क्या खसूसियत है? कि हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। शिकवा और जवाब शिकवा किस सिन्फ में लिखी गई हैं? तो ये मुसद्दस में की सूरत में लिखी गई हैं और ये अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। तो अजीज तलबा, आज हमने मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली की नज्म मेहनत की बरक़ात को कम से कम वक्त में दोहराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इसको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से याद करने की कोशिश करेंगे। तो दुआओं में याद रखें और हम आपको इसी तरह से अ, अपनी वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियोस भेजते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।